रद करे सोई रहनुमा वत मंतशा वत ज़िल मंतशा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बलिकार, खुशामदीद, अहलन व सहलन। आपका अपना होस्ट इरफान मेमून आपके साथ मौजूद है। आपने देखा होगा कि इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल्स को हम दावत देते हैं। आज भी हमने एक प्रोफेशनल को दावत दी है, डॉक्टर हैं। आज हम वेलकम करते हैं डॉक्टर गुलजार उस्मान को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं? ठीक ठाक, मज़े में? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फाइन। कैसा लग रहा है आज आपको ऑनलाइन इंटरव्यू वॉइस ऑफ प्रोफेशनल में? जी थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपका बहुत शुक्रिया इरफान साहब, और अच्छा लग रहा है। दिस इज समथिंग न्यू एक्सपीरियंस आई थिंक। मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो देखने वाले हैं उनको आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हैं और आपने एजुकेशन कहाँ से ली। जी, मेरा ताल्लुक ज़िला उमरकोट के शहर कुनरी से है और मेरी इब्तदाई तालीम वहीं से है अप टू मैट्रिक। काजी सुल्तान हाई स्कूल बड़ा पुराना स्कूल है, वहाँ से मैंने ली। उसके बाद मैं इंटरमीडिएट के लिए हैदराबाद आया, मुस्लिम साइंस कॉलेज से मेरा इंटरमीडिएट, और उसके बाद लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज से मैंने MBBS किया, और वहीं से फिर मैंने MPH मास्टर पब्लिक हेल्थ, डिप्लोमा इन फैमिली हेल्थ केयर, और फिर PhD इन न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी मैंने किया। तो हमारे जो प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त, मैं चाहूँगा कि आप उनको अपने थोड़ा सा करियर के हवाले से भी बताएं कि जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट की और कैसे की। और अच्छा, यहाँ पर मुझे इससे पहले एक सवाल मुझे जहन में और भी आ रहा है कि आपने जो डिग्री ली, मास्टर्स की है या MBBS किया है, तो वहाँ पर आपको कौन प्रॉब्लम्स आए और गाइडेंस करने के लिए आपके पास कोई ऐसा बंदा था या कोई मेंटोर था जिसने आपको मोटिवेट किया हो? मुझे ये ज़रूर था, मैट्रिक के बाद हमारे शहर में इंटरमीडिएट के लिए कॉलेज नहीं था ना, तो फिर मुझे मूव करना पड़ा। कुनरी से कोई 3 घंटे की मुसाफिर पे हैदराबाद है, वहाँ आना पड़ा। तो वहाँ फिर थोड़ा सा ज़ाहिर है, एक आप नए माहौल में आते हैं, फर्स्ट टाइम रूरल एरिया से। हमारा वैसे तो हमारा एक छोटा सा शहर है, लेकिन फिर भी वो रूरल ही है। तो यहाँ जब हैदराबाद में आया तो इट वाज बिट चेंज शिफ्ट। उसमें मुझे थोड़ा वक्त लगा एडजस्ट होने में, और कॉलेज में दाखिला तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे हो गया। कुछ चीज़ें थी जैसे कि वहाँ रिहाइश का हुसूल, और फिर टीचर्स हैं, फिर ट्यूशन सेंटर्स पे आपने पढ़ना होता है, ज़ाहिर है कंपटीशन होता है मेडिकल सिलेक्शन के लिए। तो ये सब चीज़ें करने में शुरू के जो 2-3 महीने थे वो मुझे ज़रा स्ट्रगल करना पड़ी, लेकिन ये कि अल्लाह का करम रहा। मुझे काफ़ी मुआविन मिले, काफ़ी जो है ना दोस्त मिले, मददगार मिले, और मैं तो कहता हूँ अल्लाह की तरफ से थे सारे यकीनन। तो इस वजह से मुझे कोई ज़्यादा इशू नहीं हुआ और स्मूथली होता चला गया। आपकी बात बिल्कुल वजह है, और हमें भी इस मामले में कोई प्रॉपर, जिस तरह से आजकल के दौर में हम बात करते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं, चूँकि मेरा ताल्लुक भी दर्स व तदरीस से है, तो जिस तरह से हम उनको बता रहे होते हैं, अपने बच्चों को भी कह रहे होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे होते हैं, मतलब बड़ा आजकल ये वी आर लिविंग इन एरा ऑफ दिस मोटिवेशन, करियर काउंसलिंग एंड दिस ऑल। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं था, और हमें थोड़ी बहुत अगर गाइडेंस, वो भी बिलवास्ता टीचर से मिला करती थी कि जी कौन सा करियर आप बनाएंगे। वही होता था जैसे क्वेश्चन के बड़े होकर क्या बनेंगे, ये सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछ लिया जाता था, और हम जो भी कह देते थे वो हमें बस वो हिम्मत अफजाई कर दिया करते थे कि जबरदस्त है बेटा, आप गो ऑन। तो मेडिकल का, डॉक्टर का मेरा जिस तरह से था, वो भी मुझे शौक था कि मैं डॉक्टर बनूंगा कोई, लेकिन उसके पीछे कोई खास करियर काउंसलिंग मेंटरिंग वो नहीं थी। बस एक ख्याल था, इर्द गिर्द के माहौल में देखा था कि डॉक्टर्स आर बिट सिक्योर, तो आई शुड गो फॉर इट। आपने अपना करियर, जो पहला करियर कहाँ से स्टार्ट किया? आपने MBBS खत्म कर दी थी, उसके बाद फिर आप मास्टर में चले गए, मास्टर के साथ साथ आपने जॉब शुरू कर दी थी, या फिर जिस तरह वो प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स? हमारा हाउस जब होता है ना फाइनल ईयर के बाद, जब हाउस जब स्टार्ट हो जाता है तो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना। तो मुझे याद है 2006 का ज़माना था, 6 और 7 की यूँ समझे। उस वक्त मैंने एक चैरिटेबल सेंटर्स होते हैं ना, मेडिकल सेंटर्स, वहाँ पर एक इवनिंग शिफ्ट में अपनी जॉब शुरू कर दी थी एज ए जनरल प्रैक्टिशनर। बिल्कुल ठीक है, वो मेरी पहली जॉब थी। और उसके बाद मैं मास्टर्स में मेरा एडमिशन हो गया था, तो मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, शाम में क्लिनिक होती थी, लेकिन वो सेंटर पे क्लिनिक थी, मेरी पर्सनल नहीं थी।
اور پھر 2007 میں ہی 7 کے اینڈ میں اور 8 کے اوائل میں سندھ پبلک سروس کمیشن میں ایگزام دیا اور وہاں الحمدللہ میں سلیکٹ ہو گیا ایز اے میڈیکل آفیسر ان سندھ گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. تو پھر میں نے وہ جوائن کر لیا گورنمنٹ جاب کو 2008 میں. جی تو پھر کوئی سال سے بھی کم عرصہ میں نے وہ سرو کیا ایز اے میڈیکل آفیسر, اور وہ مجھے ظاہر ہوم ڈسٹرکٹ میں تعینات کیا گیا تھا, تو میں کنری میں ہی اپنے شہر میں نے وہ خدمت کی. حالانکہ تھوڑا عرصہ میں رہا, کیونکہ اس کے بعد ایک اور اپارچونیٹی مل گئی لیکچر یونیورسٹی میں ایز اے ٹیچنگ فیکلٹی میں ایز اے لیکچرر کا. میرا وہ آلریڈی اپلائی کیا ہوا تھا, اور وہ جب انٹرویوز ہوئے تو میں اس میں الحمدللہ کامیاب ہوا. تو پھر میں سندھ گورنمنٹ کے ایز اے میڈیکل آفیسر کی جاب کو ریزائن کر کے اور میں لیاقت یونیورسٹی میں آ گیا. تو لیاقت یونیورسٹی میں کب سے ہیں یا پھر کنٹینیوسلی ابھی تک ہیں آپ وہاں پر؟ جی میں 2009 سے اب تک لیاقت یونیورسٹی میں ہی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں, اور رائٹ ناؤ آئی ایم ورکنگ ایز ایسوسیٹ پروفیسر ان گریڈ 20. اس ساری اسٹرگل کے پیچھے ہیڈلز ہم کہتے ہیں یا پھر کٹھن راستہ کہتے ہیں, یا لوگوں کے ایسے ورڈز ایسے تانے جو انسان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں, کیا یہ چیز آپ کو فیس کرنی پڑی؟ جی بالکل. چونکہ ہم اتنے ویل آف فیملی سے تو نہیں تھے, ظاہر ہے اسٹرگلنگ فیملی تھی. رادر میں تو یوں کہوں گا کہ یوں سمجھے کہ بہت ہی زیادہ مشکل حالات تھے معاشی طور پہ. جب میں پڑھ رہا تھا تو ظاہر ہے ایک پوری فیملی تھی, والد صاحب کو دیکھنا تھا, اور مزید پھر میری پڑھائی کے خرچے. تو اس میں یہ مشکل تو آئی تھی, لیکن پھر اس کا حل اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نکالا کہ کچھ اسکالرشپس ہمیں مل جاتی تھیں ان دنوں میں, اور ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے تھے, مختلف اسکالرشپس ڈھونڈ رہے ہوتے تھے, لنکس ملتے تھے. تو اس طرح سے ہمارا آدھا خرچہ اسکالرشپ سے نکل جایا کرتا تھا, اور پھر آدھا خرچہ پھر ہم ٹیوشنس بھی میں نے پڑھانا شروع کیا. جب میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا 1999 ہماری بیچ تھی 1999 میں نا لمس میں, اس وقت LMC تھا, LMC سے جسٹ ٹرانزیشن ہوا تھا اور ہم یونیورسٹی بن گئے تھے, لمس ہو گیا تھا. تو پھر میں نے کوئی سال بھر کے لیے ٹیوشنس بھی پڑھائی, اور تو یہ معاشی طور پہ تھوڑے ایشوز تھے وہ اس طرح سے حل ہوئے. اور پھر ایک میرے محسن تھے, ان کی بڑی میری زندگی میں بڑی کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ جب میں میٹرک کر کے آیا تھا نا تو حیدرآباد میں رہنے کے لیے نا مجھے چھت کی ضرورت تھی, اور وہ مجھے 12 کوششوں کے باوجود مل نہیں پا رہی تھی. اور میرا جو ہے نا وہ کالج شروع ہو چکا تھا, یوں سمجھے 1-2 ہفتے. اور پھر وہ مجھے ایک اللہ کا بندہ, اگر آئی ڈونٹ نو آپ کی پالیسی کیا ہے, میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گا, امیر حاجی لطف علی خان تالپور, وہ میرپور خاص سے ہیں. ان کی جگہ ان کی رہائش تھی ٹنڈو بلی محمد حیدرآباد میں, جو کہ ہمارے مسلم سائنس کالج کے قریب تھا. تو کسی طریقے سے میں وہاں تک پہنچا, تو انہوں نے پھر نا مجھے وہ اپنی جگہ میں نا رہائش دے دی فری آف کاسٹ, یہاں تک کہ یوٹیلیٹی بلز بھی میرے ذمہ نہیں تھے. یہ بہت بڑی سپورٹ تھی نا. تو مجھے وہ جو گھر ملا اور رہائش جو مل گئی, اس نے مجھے بہت بڑا ایک سکون دے دیا, کانفیڈینس بھی مل گیا, مجھے آسانی بھی ہو گئی. تو دس از ہاؤ تھنگس بیکیم کوائٹ ایزیئر فار می. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جن سے ہماری پرسنالٹی میں نکھار آئے, جس سے ہماری ایجوکیشن میں کوئی فائدہ ملے, جس سے ہمیں کوئی سیکھ ملے. تو ایسی کمپنیز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ کسی نے خوب کہا ہے کہ اگر آپ 4 ملینئر کے ساتھ بلینئر کے ساتھ بیٹھیں گے تو 5واں لازمی آپ بلینئر بن ہی جائیں گے. تو وہی کہتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. وہ نزاکت آ ہی جاتی ہے اگر آپ سچے دل سے وہ کام کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئی ایسا واقعہ آپ کے کیریئر میں جو آپ کو یادگار رہ گیا ہو؟ جو سب سے جو اہم سنگ میل تھا وہ میڈیکل میں سلیکشن کا ہونا تھا. پہلے سال جب میں اپنی بیچ کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کر رہا تھا, تو انفارچونیٹلی آئی واز ناٹ ایبل ٹو گیٹ ایڈمیشن. میرا پہلے سال میں نہیں ہوا میڈیکل میں ایڈمیشن. پھر میں نے ریپیٹ کیا اور نیکسٹ ایئر میں ہوا. تو 1 سال وہ جو رہ گیا تھا نا سال,
اٹ واز ایئر 1997. تو 97 میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تھا, تو مجھے 98 کے بیچ میں ایڈمیشن ملنا تھا, لیکن وہ انفارچونیٹلی میں نہیں کر پایا. تو دیٹ واز دا پیریڈ. وہ بڑا ایک اوکھا وقت بھی تھا, کافی مشکل بھی تھا. ظاہر ہے آپ کے سارے فرینڈس نکل جائیں, آپ رہ جاتے ہیں, اور آپ ایک ہائی ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ میں موسٹ آف دا ٹائم ٹاپر تھا اپنی کلاس کا, رائٹ فرام کلاس 1 ٹو انٹرمیڈیٹ. تو مجھے کافی تکلیف تھا, لیکن اس ایک سال نے مجھے کافی سکھایا بھی. ریزیلینس پیدا ہوا میرے اندر, اور میں سمجھتا ہوں وہ جو ٹوٹنا پھر بننا, پھر وہ جو چل رہا تھا نا میکینزم, وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. پینفل تھا لیکن بہت خوبصورت تھا. اس میں مجھے کافی اپنے آپ پہ مضبوط بھی ہوا, مجھے تھوڑا سا چیزوں کو ایک اور رخ سے دیکھنے کا موقع بھی ملا. تو اس کے بعد جب میرا ایڈمیشن ہوا, اٹ واز 1999, جب پاکستان میں پہلی بار انٹری ٹیسٹ لیے گئے میڈیکل سلیکشن کے لیے, جو آج تک رائج ہیں. اس سے پہلے تو انٹرمیڈیٹ کے مارکس پہ ہو جایا کرتا تھا فیصلہ. تو وہ ہمارا جو سال تھا 99, وہ فرسٹ تھا. تو اس فرسٹ ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے, اور جب ہم نے رزلٹ دیکھا اور جب ہم سلیکشن والے اس لسٹ میں اپنا نام دیکھا, تو دیٹ واز دا ٹائم. وہ بڑا زبردست ٹائم تھا. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے دیگر بہت سے واقعات ہیں, اس میں یہ بڑا ایک سنگ میل تھا جو کہ الحمدللہ میں نے عبور کیا. اچھا, کوئی ایسی اپرچونٹی آپ نے گوا دی ہو, پھر آپ کو ریگریٹ ہو اس کے اوپر؟ کہ سم ٹائمز آئی فیل آئی شوڈ سوئچ. مجھے ہونا چاہیے تھا کہ میں کلینکل سائڈ پہ چلا جاتا. جیسے کہ میں اس وقت ٹیچنگ لائن میں ہوں اور بیسک میڈیکل سائنسز کی طرف ہوں. کمیونٹی میڈیسن میرا شعبہ ہے, پبلک ہیلتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ یار مجھے کلینکل کی طرف جانا چاہیے تھا, جیسے کہ میڈیسن, سرجری اور ادر جتنے بھی فیلڈز ہیں. تو اس فیلڈ کو نہ جوائن کرنے کا کبھی کبھار مجھے تھوڑا سا ریگریٹ ہوتا ہے. تو پبلک ہیلتھ سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی بہتر صحت کے لیے جو بھی اقدامات ضروری ہیں وہ ہونے چاہیے. یہ پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ کا اس میں کنسرن ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ بیمار ہو گئے اس کے بعد اس کا علاج ہونا ضروری ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی ضروری ہے, لیکن ہم ایسی ایفرٹ لیں جس میں لوگ کم از کم بیمار پڑیں یا بالکل نہ بیمار پڑیں, تو بہت ہی اچھا ہے. تو ہم لوگوں کی صحت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. صحت مند رویے, صحت مند غذا اور صاف پانی, صاف ہوا, اور جتنے بھی ویکٹر بورن ڈیزیزز ہیں, کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں, جتنی بھی ڈیزیزز ہیں, ان سے بچنے کی باتیں ان کو بتانا کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. اور اگر ہو جائے بیماری خدا نخواستہ سب کے باوجود, تو پھر اس کا پراپر آپ نے علاج لینا ہے, آپ نے کس اسپیشلٹی کے پاس جانا ہے, کس طرح سے آپ نے اپنا مکمل صحت کا خیال رکھنا ہے. تو یہ سارا جو ہے نا وہ ہمارے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ کا ڈومین ہوتا ہے. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو, پریونشن از بیٹر دین کیور کا جملہ آپ نے مشہور سنا ہوگا. تو ہمارا زور ہوتا ہے کہ ہم اتنا زیادہ لوگوں کو پریونٹ کر سکیں, اور اس میں ایک ٹول ہمارے پاس ہوتا ہے ویکسینیشن کا, جس سے کہ ہم حفاظتی ٹیکہ جات بچوں کو بھی لگتے ہیں اور بڑوں کے لیے بھی مختلف, جیسے کووڈ آ گیا تھا ابھی پینڈیمک, تو اس میں بھی ایک ویکسین لگی تھی. HPV کی ویکسین ہے, فلو کی ویکسین ہے, ہیپاٹائٹس کی ویکسین ہے. تو ہماری تو ڈریم ہے ہمارا کہ تمام جتنے بھی امراض ہیں سب کی کوئی ویکسین آ جائے, تاکہ لوگ ویکسینیٹڈ ہو جائیں, لوگ بیمار پڑیں ہی نہ. بلکہ میں تو وہ تھوڑا سا پبلک ہیلتھ میں تھوڑا سا آرٹ اور سائنس دونوں کا یہ سمجھے کمبینیشن ہے نا, تو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اللہ کرے کہ محبتوں کی بھی کوئی ویکسین ہو, تاکہ دنیا سے نفرتیں ہی ختم ہو جائیں اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کا بھلا سوچیں. تو جو کہ ظاہر ہے ممکن نہیں ہے, لیکن صحت کے متعلق ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں, جتنے بھی خطرناک جو مرض ہیں, ان سب کے خلاف قوت مدافعت حاصل کر لیں ہم, جو کہ ویکسین کے تھرو بھی ہو سکتی ہے اور بہتر طرز زندگی کے متعلق بھی ہو سکتی ہے. تو یوں سمجھیں کہ پبلک ہیلتھ از ایوری ویئر اور نو ویئر. اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہ کریں تو پھر کہیں بھی نہیں ہے, ادروائز وہ ہر جگہ پہ ہے. سٹیز میں ظاہر ہے لوگوں کے پاس انفارمیشن کے زیادہ ذرائع ہوتے ہیں, اور لوگوں کا سوشو اکنامیکلی وہ ذرا بہتر ہوتے ہیں, اور ان کے پاس انفراسٹرکچر اور جو سہولیات ہیں وہ بھی قدرے بہتر ہوتی ہیں. تو اس حساب سے ایک ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے نا. تو وہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو اور زیادہ تر جو ہے وہ ویل ٹو ڈو لوگ ہوتے ہیں, تو ان کا لٹریسی یا ان کا جو تھوڑا سا سوک سینس زیادہ بہتر ہوتا ہے.
اور بنسبت رورل ایریاز میں. لیکن اب چونکہ جب سے یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال اور نیٹ ورکس آ گئے ہیں, روڈز کے بھی نیٹ ورکس آ گئے ہیں, موبلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو اس کے بعد یہ کم ہوتا جا رہا ہے یہ فرق رورل کا اور اربن کا. لیکن اسٹل دیئر از ایشو. دیکھیں ہمارا جو مروج ہیلتھ سسٹم ہے نا پاکستان کا, خاص طور پہ سندھ کا بھی, وہ بے شک اس میں کافی روم آف امپرومنٹ ہے. ہم ایسا نہیں کہتے کہ سب کچھ اچھا ہے, لیکن پھر بھی حالیہ سالوں میں کافی اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں. اور خاص طور پہ ہمارا جو بیسک ہیلتھ یونٹس تک یا پرائمری ہیلتھ کیئر ہمارا جو سسٹم ہے سندھ کا, میں اگر بات کروں, بلکہ پورے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں, تو وہ قدرے بہتر ہوا ہے, اس کی ایکسپینشن ہوئی ہے, اس کی ایکسیس بڑھی ہے. اور جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز میں نہ صرف ڈاکٹرز بلکہ ہمارے جو پیرامیڈکس ہیں, ہمارا نرسنگ اسٹاف, اور ہمارے خاص طور پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز, لیڈی ہیلتھ وزٹرز, ان لوگوں کا بڑا زبردست رول ہے. یہ نہ صرف ان کی ذمہ داری ہیلتھ کیئر ڈلیوری کرنا ہے, لوگوں کو ہیلتھ کی سہولیات پہنچانا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پہلا ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے ہیلتھ سسٹم سے ان لوگوں کا, رورل ایریاز میں خاص طور پہ. تو یہ خواتین جو ہے نا وہ وانڈرس, دے آر ڈوئنگ وانڈرس. ہم نے خود دیکھا بھی ہے, وہ جا کے گھروں میں جا کے خواتین کو مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ پہ بات کر رہی ہیں, بریسٹ فیڈنگ کی امپورٹنس بتا رہی ہیں, ویکسینیشن کی امپورٹنس, فیملی پلاننگ, اور انیمیا, خون کی کمی ہے تو اس کو کس طرح سے روکا جائے, بچوں میں پیٹ کے کیڑے ہیں یا ڈائریل کیسز ہیں, یہ بیسک چیزیں ہیں, اور یہی سب سے بڑا برڈن ہے. یا ہیلتھ ہائیجین, صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا, تو اس پہ یہ لوگ کافی کام کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے اسٹل یہ ناکافی ہیں, ہمیں اس کو بڑھانا چاہیے. اس میں ہمارا جو شعبہ ہے پبلک ہیلتھ, اس کا ایکچولی یہی کام ہے کہ ہم اپنی ایک ٹیم ہو ہماری, اور گورنمنٹ آف سندھ نے تو اب ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر بھی متعارف کروایا ہے. اس میں ہمارے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ کو ہی لیا جاتا ہے کہ وہ اس کی مینجمنٹ ہاسپٹلس کی, ڈسٹرکٹ کی, وہ بھی سنبھالے. ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی پروگرامز ہیں ہمارے, ان پروگرامز میں بھی ہمارے پبلک ہیلتھ کے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے, اور ہمارا ہیلتھ ایجوکیشن سیل بھی ہوتا ہے. تو جتنے بھی پروگرامز ہیں ان میں اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ ہم اویئرنیس اور کاؤنسلنگ, موٹیویشن, اس کا خیال رکھیں. اس کے لیے باقاعدہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن آپ نے بجا کہا کہ ابھی بھی اس کی ضرورت ہے. تو پھر مجھے جو نظر آتا ہے, چونکہ میں یونیورسٹی میں ٹیچنگ سے وابستہ ہوں, تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور ہماری یونیورسٹی لیاقت یونیورسٹی اپنے تئیں یہ کام کر بھی رہی ہے, دیگر یونیورسٹیز بھی یقیناً کر رہی ہیں کہ ہم کمیونٹی آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز اپنی کرتے ہیں. اس میں ہم دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں, میڈیکل کیمپس بھی کرتے ہیں, لیکن وہاں اویئرنیس کیمپس بھی ہوتے ہیں, پبلک ہیلتھ کیمپس بھی ہوتے ہیں, جہاں ادویات کے بجائے ہم لوگوں کو ویکسین کی اہمیت پہ بات کریں, ویکسینیٹ کریں ان کو, جیسے ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین اویلیبل ہے, یا دیگر جو ہیں اویلیبل آپشنس وہ ہم کریں. پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی اویئرنیس ہو جائے, ڈینگی ہے کیا, اور ڈینگی ہوتا کن چیزوں سے ہے, اور اس کی پریکاشنز کیا ہیں, اور اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ دیکھیں, ڈینگی مچھر سے ہونے والا ایک انفیکشن ہے, وائرل ہے. مچھر جو ہے مشہور تو اس میں ملیریا ہے کہ ایک مچھر کے کاٹنے سے ملیریا ہو جاتا ہے, وہ تو پرانی بیماری چلتی آ رہی ہے. ڈینگی بھی پرانا ہے لیکن اب بڑھ گیا ہے. ڈینگی اور ملیریا کے جو کاٹنے والے مچھر ہیں وہ دو الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ہم ڈینگی کی اگر بات کریں تو ایڈیز ایجپٹا ایک مخصوص قسم ہے, وہ مچھر ہی جب کاٹے گا تبھی وہ وائرس جو ہے نا وہ ڈینگی والا وہ منتقل ہو سکتا ہے متاثرہ شخص میں. تو اب دیکھیں وہ جب ہو گیا نا, مثال کے طور پہ کوئی اسی بندے کو ڈینگی کا انفیکشن ہو گیا ہے, تو ظاہر وہ مچھر کے کاٹنے سے ہوا ہے. اب اس کے بعد اگر آپ نے جو دوسرا سوال ہے آپ کا سائن اینڈ سمٹم کا, تو اس میں تیز بخار ہوتا ہے شروع میں, اور جسم میں بڑا درد ہوتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں بون بریکنگ فیور, یعنی کہ یوں سمجھے ہڈیاں توڑ دیتا ہے اس کا جو بخار ہے. تو اس کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور بخار بھی تیز ہوتا ہے. تو یہ اس کی جو ہے وہ مطلب سمپٹمز ہیں. سائن کی اگر بات کریں یعنی نشانیاں, تو ایک تو بخار اور آپ کو پیشنٹ یہ کہے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر اس کی جو تھوڑی سیویئرٹی بڑھ جاتی ہے اس مرض کی, تو پھر ہمارے جسم پہ لال سرخ رنگ کے ذرات نشانات بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ اگر اس کا ریڈ ڈاٹس باڈی پہ ریڈ ڈاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں میرے خیال میں. ہاں جی. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی 4 اسٹیجز ہیں ایکچولی نا, ڈینگی کے 4 سے بھی, بلکہ کلینکلی ہم دیکھیں تو 4 سے بھی زائد ہیں
کہ ایک تو عام سا ہے ڈینگی کے ہو گیا اور اس میں فیور ہوا اور اچھا سیلف یہ خود بخود ختم ہونے والا انفیکشن ہے. اس کا اینٹی وائرل اتنا کوئی اچھا اس کا مؤثر علاج نہیں ہے. ہم جو علاج کر رہے ہوتے ہیں وہ سمپٹومیٹک کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ اس کی جو بھی بخار ہے تو ہم پیراسیٹامول سجیسٹ کرتے ہیں, نتھنگ ایلس. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو خون کے اندر پلیٹیلیٹس کی مقدار جو ہے وہ بھی اکثر کم ہو جاتی ہے. وہ اگین ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کس اسٹیج میں ہے, کس سیویئرٹی میں ہے, تو اس کے حساب سے پھر اس کی علامات بدلتی جاتی ہیں. جو اس کی سیویئر ترین فارم ہے اس میں پھر منہ سے, ناک سے یا جسم کے کسی بھی حصے سے خون کا آ جانا یہ شدید ہے صورتحال. اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ خون کا بہہ جانا, اس کے بعد پھر شاک سنڈروم ہم کہتے ہیں, ڈینگی شاک سنڈروم. اس کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ شاک میں چلا جاتا ہے اور وہ یوں سمجھے بے ہوش ہو جاتا ہے, یعنی ہوش میں بھی نہیں رہتا. وہ بہت کرٹیکل اسٹیج ہو جاتی ہے ڈینگی کی, لیکن وہاں تک کم نمبر آف پیشنٹس کا پہنچتا ہے. زیادہ تر اس میں اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ تر سیلف لمیٹنگ طور پہ کیسز خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم نے ان کو آبزرو کرنا ہوتا ہے, پینک میں نہیں جانا ہوتا ہے, نظر رکھنی ہوتی ہے کہ آپ کے پلیٹلیٹس ٹھیک ہیں. اور پلیٹلیٹ سے بھی زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کو بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی یا آپ کے جسم پہ ایسے سرخ نشانات تو نہیں آ گئے. اگر ایسے آتے ہیں تو پھر ایک دم ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہوتا ہے, ہاسپٹلائز ہونا ہوتا ہے, آبزرویشن میں رہنا ہوتا ہے. ادروائز آپ کو سمپل بخار ہے اور آپ کو ظاہر جسم میں درد ہے, یہ علامات ہیں, اور آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ پھر بھی کرنا چاہیے کیونکہ وی نیور نو کہ ہم کس وقت اس سیریس اسٹیج میں انٹر ہو جائیں. تو ہمیں اپنے جو بنیادی ٹیسٹ ہیں, ایک تو ڈینگی کا ٹیسٹ سمپل ہے وہ کروانا چاہیے, بلڈ ٹیسٹ, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ڈینگی آپ کے پازیٹیو ہیں یا نہیں ہیں. اور پھر ہمارا سی بی سی بلڈ سی پی جو ٹیسٹ ہے اس پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اندر وائٹ جو بلڈ سیلز ہیں اور پلیٹلیٹ کی کیا کنڈیشن ہے اس وقت. تو وہ ڈاکٹر اس کو انٹرپریٹ کر لیتے ہیں. تو اور اس میں ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اننیسیسری ادویات سے منع کرتے ہیں کہ آپ خاص طور پہ ایسپرین یا آئبوپروفن جیسے پروفن ہے, ڈسپرین ہے, یا دیگر ایسی میڈیسنس جو خون کو پتلا کرتی ہیں, تو اس سے ہم منع کرتے ہیں کہ یہ آپ استعمال نہ کریں بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے. آپ کوئی ایون اینٹی بایوٹک کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ وائرل ہے نا, تو اس میں اینٹی بیکٹیریل یا اینٹی بایوٹک دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اننیسیسری خرچہ بھی ہے اور جسم میں بھی اننیسیسری اس کی ہے. تو ڈینگی سے بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے. ہاں اس وقت ڈرنا ہوگا کہ اگر وہ سیریس کنڈیشن میں چلی گئی اور اس خدا نخواستہ اس اسٹیج میں آئی تو یقیناً پھر تو اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. لیکن زیادہ تر لوگ پریشان بہت ہو جاتے ہیں اور لوگ سنی سنائی باتیں میتھس اس میں آ جاتے ہیں. تو ایز اے ڈاکٹر ہمارا یہی ہے مشورہ کہ آپ اپنی سمٹمز ہیں تو بالکل نظر انداز بھی نہیں کرنا, لیکن آپ ایک ڈاکٹر کے مشورے سے آپ جو ہے وہ ریلیکس رہیں اور اپنی کنڈیشن پہ نظر رکھیں, آبزرو کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ سیلف لمیٹنگ کے طور پہ ٹھیک ہو جائیں گے. مچھروں کی افزائش کو ہم روک سکیں یا اپنے آپ کو مچھر کے کاٹنے سے بچا سکیں تو ڈیفینیٹلی کوئی مطلب ریزن ہی نہیں ہے کہ وہ ڈینگی ہمارے جسم میں انٹر ہو سکے. مچھروں کی افزائش یا بریڈنگ کے پلیسز ہیں ان کو ہم ایلیمینیٹ کریں, ڈسٹرائے کریں, جیسے کہ ہمارے گھروں کے ارد گرد. اچھا یہ مچھر جو ڈینگی کا ہے اسپیسیفکلی یہ اس میں یہ تھوڑا سا چینج ہے کہ یہ ایک تو دن کے اوقات میں کاٹتا ہے, عموماً صبح سویرے ڈان اور ڈسک, یعنی صبح سویرے اور شام ڈھلتے ہی مغرب کا کاٹتے ہیں. یہ 1-2 گھنٹے صبح سویرے والے, 1-2 گھنٹے شام والے, یہ اس کا بہت زیادہ یعنی اہم کاٹنے کا وقت ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دن کے اوقات میں بھی ڈینگی کا جو مچھر ہے یہ کاٹ لیتا ہے. اور یہ ڈفرنس بھی ہے اس میں, اور جو ملیریا کا جو مچھر ہے اینوفیلز ہم جسے کہتے ہیں اس میں ایک یہ مین فرق ہے کہ یہ دن کے اوقات میں بھی کاٹ لیتا ہے اور اس لیے ہمیں ہر وقت بچنا ہے. تو جب ڈینگی کا سیزن چل رہا ہے اور خاص طور پہ یہی سیزن ہوتا ہے, آٹم سیزن سب سے زیادہ ہوتا ہے, جو یہ مہینے ہوتے ہیں ستمبر, اکتوبر, ایون نومبر تک. اکتوبر نومبر جو اس وقت پورا 2-3 مہینے یہ سیزنل ٹرینڈ جو ہوتا ہے اس میں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کیسز, اور یہ اربن ایریاز میں زیادہ ہوتا ہے رورل کی نسبت. اچھا یہ صاف پانی پہ اس کی افزائش ہوتی ہے ڈینگی والے مچھر کی, کیونکہ یہ بڑا وہ یوں سمجھے کہ بڑا وہ اپنا صاف ستھرا مچھر ہے, صاف ستھرا کہہ لیں یا اس کے نخرے ہیں اپنے, اس لیے یہ اربن آبادیوں کو بھی شکار کرتا ہے. اور یہ صاف پانی کی جہاں پر
رکا ہوا پانی ہو. مثال کے طور پہ چھوٹے چھوٹے ہمارے گھروں میں گملے ہیں یا کوئی ایسی پلیسز ہیں اسٹورز میں جہاں ہمارا خیال بھی نہیں جاتا, دھیان بھی نہیں جاتا. ایون یہاں تک بھی کہ اگر ہمارے واش رومس کے اندر بھی ہم اپنی بالٹیاں یا پانی بھر لیتے ہیں اور اس میں اگر وہ مچھر کی انٹری ہو جاتی ہے واش رومس میں بھی, تو وہاں بھی یہ بریڈنگ کر سکتا ہے نا. تو ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ جب آپ کا یہ فل ایک سیزن چل رہا ہے اس کا, تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ برتنوں میں صاف پانی اگر جمع ہے تو اس کو بھی آپ انڈیل دیں یا اس کو ڈھانپ کے رکھیں تاکہ اس پہ وہ بریڈنگ نہ ہو جائے. باقی آپ جو ہے وہ اپنے گھروں کے ارد گرد اپنے روڈ راستے یا پارک میں آپ جن پلیسز میں جاتے ہیں تو وہاں بھی کوشش کریں پانی جمع نہ ہو. مین چیز ہے کہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور پانی صفائی کا خیال رکھنا ہے. جی اور مچھر کی افزائش کو روکنا ہے, فیومیگیشن کرنی ہے, اس پہ اسپرے کرنا ہے. یہ میونسپل کا کام ہے اور یعنی سب نے مل جل کے جب ہم کریں گے نا تبھی ہم اس سے نکل پائیں گے. یہ صرف ڈاکٹرز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ظاہر ہے مچھروں کی افزائش کو روکنا, اسپرے کرنا, گلیوں اپنے محلوں کو صاف رکھنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے نا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ لوگ ان سب چیزوں کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے, اپنی ذمہ داری نہیں لیتے. پھر جب وہ کنڈیشن کریٹیکل ہوتی ہے تو ایک دم وہ رش کرتے ہیں ہاسپٹل کی طرف. اور حال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جہاں 50 پیشنٹس کی کیپیسٹی ہے تو وہاں 150 پیشنٹ آپ آ جاتے ہیں نا, رپورٹ کر لیتے ہیں. اچھا, اس میں میں چاہتا ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ بتا دیں کہ جو اس وقت ہمارے لوگ جو دیکھنے والے ہیں ان کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے کہ اس جو مرض ہے اس کو ہم اگر ہو جاتا ہے تو کس طرح ہم اس کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیں انیشلی. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہر بخار ڈینگی کا نہیں ہوتا. اگر آپ کو بخار ہو گیا ہے, تیز بخار ہے, تو آپ بے شک ایک فزیشین سے ایک مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں. پہلی بات تو یہ ہے. اس میں آپ ادھر ادھر عطائی ڈاکٹرز, گوگل والے ڈاکٹر اور وہ نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان کی والی بات ہے, اور نیم حکیموں سے بچیں اور ادھر ادھر کی باتوں سے بچیں. جو جس کا کنسرن کام ہے آپ ان سے رابطہ کریں. نمبر 1. نمبر 2, جب آپ اسٹیبلش ہو جائے, اس کی جو بنیادی ٹیسٹ ہیں وہ بھی آپ اپنے طے نہ کروائیں, ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے, وہ بتائے گا یہ ٹیسٹ آپ نے کرنے, وہ آپ کر لیں. ٹیسٹ کے بعد چلیں جی اسٹیبلش ہو گیا کہ آپ کو ڈینگی ہے, تو پھر پریشان نہیں ہونا, ڈونٹ وری, ریلیکس. ٹھیک ہے, موسٹ آف دی ٹائم 90% سے بھی زائد جو ہے نا وہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. صحیح ہے جی. یہ ایشورنس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل کریں, اور وہ جو ادویات آپ کو تجویز کر رہا ہے آپ نے وہی ادویات لینی ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جو عرفان بھائی نے مجھے یہ کہا تھا اور گلزار بھائی نے مجھے یہ کہا تھا, فلاں نے ایسا ہی کہا تھا, اس نے یہ کیا تھا, یہ نہ کریں. آپ ڈاکٹر کی ہدایات پہ چلیں. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں. اور اس دورانیے میں جب تک کہ آپ مکمل ٹھیک ہو جائیں, آپ نے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے. پانی, جوسز اور جتنی بھی لکوڈ چیزیں ہیں وہ ہم بھرپور لیں تاکہ ہمارے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو, نمکیات کی کمی نہ ہو, اور جسم کو توانائی بھی ملے. اور جو غذا آپ کو ڈاکٹر تجویز کر رہا ہے, نرم غذا, باہر کا کھانا وغیرہ, سخت چیزیں وہ نہ کھائیں. اور آپ نے ریسٹ کرنا ہے, یعنی آپ نے گھر میں ہی رہنا ہے لیکن آپ نے ریلیکس رہنا ہے. ڈاکٹر جب کہے گا کہ آپ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اب آپ کو ہاسپٹلائز ہونا چاہیے تبھی آپ ہاسپٹلائز ہوں, ادروائز آپ گھر میں رہیں اور آپ اپنے صحت کا بھی خیال رکھیں, آرام کریں, تو آپ انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں آپ ان کو کوئی ایسا میسج دیں جو آپ کے میسج سے ان کی زندگی بدل جائے, کوئی موٹیویشن ان کو مل جائے اور شاید ان کی زندگی میں کوئی ایک نیا چینج آ جائے. دیکھیں جی, میسیجز تو ظاہر ہے بہت سے ہوں گے اور ہم سنتے رہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. میرے ذہن میں اس وقت تو یہی میسیج آتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں کوشش کریں وہ کچھ کریں جس سے آپ خوش ہوں, یعنی آپ مطمئن ہوں, آپ کا دل, آپ کا دماغ اور آپ کی روح اگر یہاں تک پہنچ جائیں ہم, وہ اسے تشفی ملے اور وہ سیٹسفائی ہو, آپ وہ کام کریں. نمبر 1. نمبر 2, ہمیشہ ایکسلنس کی تلاش تو ہونی چاہیے, بہتر سے بہتر کی تلاش یقیناً ہونی چاہیے, اس کی جستجو کرنی چاہیے, اور اس کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے وہ آپ نے اس کی تلاش کرنی ہے اور وہ ڈالنے. خدا نہ خواستہ اس کے باوجود اگر آپ کو نتائج نہیں ملتے تو پھر ہم نے ٹوٹنا نہیں ہے, صبر اور شکر دونوں ساتھ رہیں گے.
सब कुछ मिल जाता है तो शुक्र अदा करना है, वो नहीं मिल रहा है खुदा ना खास्ता, तो आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना, वो दोबारा आपको उससे बेहतर चीज़ मिल जाएगी। इसलिए रिलैक्स रहें। और क्या ही अच्छी बात है, किसी ने कहा है, आपने बल्कि मुझे शुरू में इंट्रो में आपने ही कहा था कि जो दुख हैं वो भी चले जाने हैं, सुख हैं वो भी चले जाने हैं, वक्त गुजर जाना है। ठीक है जी, ये वक्त भी जी, गुजर जाएगा। आपके साथ बहुत अच्छी गपशप हुई है। आज हमने बात की है एजुकेशन के हवाले से, करियर के हवाले से हमने डिस्कस किया है, फिर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम आ गए। उसके बाद फिर हम जो करंट जो प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान में डेंगू वायरस की, उसके हवाले से हमने बात की है, उसके प्रिकॉशंस के हवाले से हमने बात की है, उसके जो सिम्टम्स हैं उसके हवाले से बात की है। बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि जो देखने वाले हैं उनको अच्छा लगेगा, उनको पता चलेगा कि किस तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और ये बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था आज का। बहुत खुशी हुई है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम थैंक दिया। यू। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।